बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड एक मुल्ज़म की गिरफ्तारी के हवाले से चंद बातें हैं जो आज सुबह एक दोस्त के साथ डिस्कस की गई। मैंने कहा अपने तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस की जानी चाहिए। बिला सबूत किसी भी शख्स को गुनहगार करार देकर सजा देना कानून का हरगिज़ ये विल्च नहीं है। कानून नहीं चाहता कि कभी भी किसी बेगुनाह को सज़ा दी जाए, बल्कि कानून तो ये चाहता है कि 100 बेगुनाह छोड़ दिए जाएं, बजाय इसके 100 गुनहगार लोगों को छोड़ दिया जाए, सवाए इसके कि एक बेगुनाह को सज़ा दी जाए। हर शख्स उस वक़्त तक बेगुनाह है जब तक उस शख्स को गुनहगार साबित नहीं कर दिया जाता। पुलिस या प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी को इल्ज़ाम तराशी या किसी मुकदमे में मुलव्वस करना उस शख्स को मुजरम नहीं बना देता, गुनहगार नहीं बना देता। एक शख्स जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, उसके खिलाफ कानून हरकत में ज़रूर आता है। सेक्शन 154 CRPC FIR जो है उसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कानून को हरकत में लाना है। ताहम किसी शख्स की गिरफ्तारी एक मुकम्मल ज़ाब्ता, एक मुकम्मल तरीक़ाकार वाज़ेह करती है और कानून बाकायदा उस पर हमें कुछ गाइडलाइन दे रहा है। अरेस्ट के हवाले से सेक्शन 46 मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 वाज़ेह कर रही है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 कहती है कि गिरफ्तार करते वक्त पुलिस या कोई और अथॉरिटी रखने वाला पुलिस ऑफिसर या किसी एजेंसी का कोई बंदा, इस हवाले से अगर हम देखें तो मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 कहता है कि गिरफ्तार करते वक्त पुलिस अफसर या कोई शख्स गिरफ्तार कनिंदा जो है उसको लाजम है कि वो जिस शख्स को गिरफ्तार करना है उसके जिस्म को फिल वाक़या छुए या हिरासत में ले। उसको छू लेना, उसको हिरासत में ले लेना उसकी गिरफ्तारी है, सवाए जबकि ज़बानी या अमली तौर पर खुद हिरासत कबूल करे। जब एक बंदा खुद ही सरेंडर कर गया है, खुद ही उसने अपने आप को सरेंडर कर लिया, देन छूना या हिरासत में लेना गिरफ्तारी के ज़ुमरे से बड़ी बात है। अगर उसने कह दिया सरेंडर कर गया है, देन समझा जाएगा कि ये बंदा अपने आप को सरेंडर, उसने गिरफ्तारी मान ली है। सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 एक गिरफ्तारी के प्रोसेस के अंदर मज़ाहमत को डील करती है कि अगर वैसा शख्स उस कोशिश में जो कोशिश उस मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए की जाती है वो मज़ाहमत करे, रेजिस्टेंस करे, भागना शुरू कर दे या गिरफ्तारी देने से ग्रेज कर रहा हो, तो वो पुलिस ऑफिसर जो उसको गिरफ्तार करने आया है या कोई भी शख्स जो पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसीज का कोई बंदा जो ऑथराइज है, वो इस बात की अथॉरिटी रखता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए हर ज़रूरी तदबीर अमल में लाए। किसी तरह भी उसको पकड़ सकता है, उसके अगर सवारी है तो सवारी को टायर ब्रस्ट कर सकता है, अगर वो बंदा भाग रहा है तो कहीं से भी किसी को मदद के लिए पुकार सकता है। कोई भी तरीक़ाकार जो है सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 कहती है कि वो इख्तियार कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 कहती है कि किसी शख्स की गिरफ्तारी करने के हवाले से
کوئی امر کسی پولیس افسر کو یا جو اریسٹ کرنے والا شخص ہے جس کو قانون نے امپاور کیا ہے اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کو قطعی طور پر اجازت نہیں دی جا رہی کہ کسی ایسے شخص کو وہ موت کے گھاٹ اتار دے جس پر کسی جرم سزائے موت یا عمر قید والی سزا جو ہے جس میں کیپٹل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے، ایسے جرائم میں اگر کوئی شخص بھاگتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، تو سیکشن 46 سب سیکشن 3 پولیس اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو امپاور کرتی ہے کہ وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اگر اس ملزم کا جرم جو ہے سزائے موت یا عمر قید یعنی کیپٹل پنشمنٹ تک جاتا ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی جرم میں، مثلا چور بھاگ رہا ہے اور اس کو پیچھے سے فائر مار دیا ہے، کسی جیب کترے کو پیچھے سے فائر مار کے پولیس چل کے علاوہ عام طور پہ پولیس مقابلوں میں اس طرح ہوتا ہے، اور پولیس مقابلوں کے جو طریقہ کار ہے اس کی انویسٹیگیشن کا، وہ جناب عدالتوں میں تو کچھ اور چل رہا ہے، مجسٹریٹ صاحبان نئے ہوتے ہیں اور وہ جو معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ البتہ اس کی بہترین ریمیڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اچھے طریقے کار سے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پولیس کو جو ناجائز پولیس مقابلہ ہے وہ کرنے والے لوگوں کو اچھے طریقے سے کیفر کردار تک بھی پہنچاتی ہے۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیکشن 46 مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی، تو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 46 سے لے کے سیکشن 53 تک ایسی ملزمان کی جو گرفتاریاں ہیں ان کے بارے میں جنرل ڈائریکشنز دے رہی ہے۔ وہ ڈائریکشن جو انڈر سیکشن 75 سے لے کے سیکشن 86 وارنٹ کے تحت اور سیکشن 54 سے لے کے سیکشن 67 مجموعہ ضابطہ فوجداری تک جو ڈیلز کرتی ہیں گرفتاریاں بلا وارنٹ، جو بھی وارنٹ کے ساتھ یا بلا وارنٹ گرفتاریوں کو ڈیل کر رہی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ گرفتار کنندہ جو پولیس افسر یا پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کوئی بندہ گرفتار ہونے والے شخص کو فوراً ہتھ کڑی پہنائے، ملزم کا خود پولیس افسر کے حوالے کر دینا گرفتاری کے لیے کافی ہے۔ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اگر وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ بھائی وہ سرنڈر کر چکا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سرنڈر کر کے گرفتاری دے دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک ہینڈ کف جو ہے، ہتھ کڑی جو ہے، اس کا استعمال صرف اس لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ گرفتاری کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو کنفائن ایک ملزم اپنے آپ کو سمجھے، اس وجہ سے ہتھ کڑی کا عمل جو ہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے اوپر بیسیوں کیس لاز جو کہ سیٹلڈ پرنسپل آف کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا درجہ حاصل کر گئے ہیں، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں PLD 1963 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 109 کے اندر اس بات کو ایک بنیاد کے طور پر ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ 20 دفعہ یہی بات ریپیٹ کی گئی ہے۔ اگر پولیس آفیسر یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ جو گرفتاری کرنے کے لیے کسی ملزم کو گرفتار کرنے آیا ہے ضروری سمجھے تو گرفتاری کے لیے وہ کسی دیگر شخص کی ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ وہ ایک پولیس آفیسر اپنے ساتھ 10 12 پرائیویٹ شخص جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ وہ سیکشن 46 سب سیکشن 2 کے تحت ان کو چونکہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہ کوئی بھی ذرائع استعمال کر سکتا ہے، تو ایک پولیس آفیسر، حتیٰ کہ میں نے دیکھا
عام طور پہ یہاں کورس میں بھی کہ گرفتار ملزم سے پوچھا کہ کس طرح سے گرفتار ہوئے، اس نے کہا کہ جناب پرائیویٹ ایک پولیس کا بندہ یا ایک FIR کا بندہ اور باقی سارے جو تھے وہ لوگ تھے جو کہ عام لوگ تھے۔ اب جب عام لوگ آئے، بعد میں ملزم کو گھر والوں کو پتہ چلا ہے، دین وہ رجسٹنس بھی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر FIRs بھی ہوئی ان لوگوں کے خلاف، اور وہ لوگ باقاعدہ طور پر پرائیویٹ پرسن جو ہے، خواہ پولیس نے اس کو استعمال کیا ہوتا ہے، لیکن ایک لمبا پنگا پڑ جاتا ہے، پھڈا پڑ جاتا ہے۔ اور البتہ اگر کوئی شخص اس کو اچھے طریقے سے پروسیکیوٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں، یہ بات ڈسکس کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ PLD 1954 لاہور ہائی کورٹ پیج 45 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور گرفتار کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ ملزم کو گرفتاری کی تفصیلی وجوہات بتائے، بس اس کو بتائے کہ فلاں وجوہات کی بنا پہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، فلاں جرم کی پاداش میں فلاں جو شخص ہے اس نے آپ کو پروسیکیوٹ کیا، پروسیکیوشن فلاں بندہ کمپلیننٹ ہے اور اس نے یہ آپ کے خلاف FIR کروائی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے خلاف یہ انکریمنیٹنگ میٹیریل مل گیا ہے، اب آپ کی گرفتاری مطلوب ہے۔ تو کوئی لمبی چوڑی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ گرفتار کرنے کے لیے صرف اتنی ہی پاور کو یوز کیا جائے جو گرفتاری کے لیے لازمی ہے۔ گرفتاری کے لیے ملزم کے جسم کو چھونا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر ملزم خود اپنے آپ کو جسمانی طور پر یا زبانی طور پر پولیس کی حراست میں دے دے تو گرفتاری مکمل ہو جائے گی۔ اس کو پکڑنے کے بعد پولیس اس پہ جو ٹارچر کرتی ہے، اگر تو وہ مجسٹریٹ کو میڈیکل کے لیے دے دے فوری طور پہ کہ جناب میں نے اپنی گرفتاری دی اور فوری طور پر انہوں نے میرے اوپر پھر بھی ٹارچر کیا اور مجھے مارا پیٹا، اور گرفتاری کے پروسیس مکمل ہوا لیکن انہوں نے مارا پیٹا، تو دین پولیس کے ایسے جو لوگ ہیں ان کے خلاف طریقہ کار باقاعدہ قانون میں موجود ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے اس کو اچھے طریقے کار سے ہینڈل کر سکتی ہے۔ محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ آپ گرفتار ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو چھونا یا حراست میں لے لینا، یا وہ بندہ خود کہے کہ میں گرفتار ہو گیا، میں جناب سرنڈر کر گیا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کو عدالت میں ایک گرفتاری سے تحفظ حاصل ہے کہ باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ ایسا طریقہ کار جو قانون کے اندر دیا گیا ہے، اس میں جو تحفظ ایک ملزم کو دیے گئے ہیں قانون کے اندر، اسی کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ مثلاً یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو پکڑا گیا ہے جو میکسیمم سینٹینس اس کی ایسا الزام ہے جو 10 ایئر تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کو پکڑ کے پولیس مقابلے میں پار کر دینا، یہ کسی صورت قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ البتہ میری بات یاد رکھیے گا دوستو کہ اگر ہم دیوانی جو معاملات ہیں سیول جیل جن معاملات میں کی جا سکتی ہے، ایسے معاملات کو ہم دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت ہر شخص کو عدالت میں آتے جاتے گرفتاری سے تحفظ حاصل ہے اس پروسیس کے اندر، لیکن CRPC مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت قطعی صورت عدالت کے آتے جاتے کا بھی کوئی تحفظ نہیں ہے۔ عدالت سے باہر بندہ گرفتار، بلکہ یہاں تک کہ بندے کو عدالت سے بھی گرفتار کروایا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسے معاملات جو مجموعہ ضابطۂ دیوانی کے تحت مثلاً آپ کسی شخص سے اجرا کے لیے اس کو سیول جیل بھجوانا مطلوب ہے یا اس کے وارنٹ ہونے کے بعد گرفتار کرنا ہے، تو پھر اس وقت تک جیل سے قانون دیتا ہے پروویلیج کے، چلے کوئی بات نہیں، اس کو گرفتار کروا لیں گے، لیکن مجموعہ ضابطۂ فوجداری میں ایسی کوئی اس کو رعایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کرمنل جسٹس جو ہے اس کا فوجداری پریکٹس کا ایک گولڈن رول ہے، اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے
جو پاکستان بننے سے پہلے بھی ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد اسی بات کو رپیٹ کیا گیا کیونکہ یہ رول بن گیا تھا. اور یہ بات سب سے پہلی دفعہ آل انڈیا رپورٹس 1945 کلکتہ ہائی کورٹ میں ڈسکس کیا گیا اور یہ پیج 107 ہے آل انڈیا رپورٹس کا جس میں یہ پہلی دفعہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا تھا. آل انڈیا رپورٹس بنیادی طور پہ بہت اچھا اس میں ہمیں میٹیریل مل جاتا ہے. انٹرپریٹیشن آف کورٹس ہیں، اسٹیچوٹ جو بھی ہیں سی پی سی کے اور مجموعہ ضابط فوجداری کے جو سیٹلڈ پرنسپل جو بھی کیے گئے وہ آل انڈیا رپورٹس میں اچھے طریقے کار سے بھی مل جاتے ہیں. البتہ بائنڈنگز نہیں ہیں ہماری کورس کے اوپر، لیکن چونکہ وہ ڈسکس کیے گئے ہیں وہاں سے ہم گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. اب ایک ابسکونڈر ہو گیا ہے بندہ، اس کو پکڑنے کے لیے پولیس اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو زخمی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے گرفتاری کے دورانیے میں اس بندے کو فائر لگ گیا ہے. تو چونکہ وہ ریزسٹنس کر رہا تھا، اس کو اس کی گرفتاری مطلوب تھی، تو قانون کہتا ہے کہ پولیس اس کی گرفتاری کے لیے ہر ضروری تدبیر عمل میں لا سکتی ہے. تو ریزسٹنس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ پہ فائر لگ گیا، موت نہیں ہوئی اس کی. اگر موت اس صورت میں لیجیٹیمیٹ ہو جاتی، لیگل ہو جاتی، اگر سزائے موت یا عمر قید کی سزا دینے ہو جانے والا جرم اس پہ جو ہے اس کا الزام لگتا دین، لیکن چونکہ ایک چور تھا، مفرور تھا، بھاگ رہا تھا، تو اس کو فائر پاؤں میں لگ گیا. تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ قطعی صورت جو ہے وہ غیر قانونی اس کو ڈکلیئر نہیں ہائی کورٹ نے کیا تھا. اور یہ بات باقاعدہ طور پر ڈسکس ہوئی پی ایل ڈی 1954 لاہور ہائی کورٹ پیج 45 کے اندر. حتیٰ کہ پولیس تمام قسم کے ذرائع استعمال کر سکتی ہے، شور مچا کر لوگوں کو اپنی ہیلپ کے لیے بلا سکتی ہے، پیچھے سے ریزرو فورس کو بلا سکتی ہے، یہ کوئی بھی عام معاملہ کر سکتی ہے. اور اگر کسی شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے اور وہ وارنٹ اریسٹ کرنے والا جو افسر ہے اس کے پاس موجود ہونا چاہیے. اگر گرفتار کرنے ایک پولیس افسر گیا ہے لیکن اس کے پاس وارنٹ کی کاپی نہیں ہے، تو دین جو گرفتار جس شخص کو کرنا ہے، اگر وہ پولیس کے اس افسر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اس کو مار پیٹتا ہے، تو اس کا یہ فعل قطعی صورت جرم نہیں ہوگا. اور کسی شخص کو گرفتار کیے بغیر روکے رکھنا جو ہے وہ خلاف قانون ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف وارنٹ تھا تو اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. اب ایک ملزم کو جب روکنا ہے، اس کو پکڑانے کی کوشش کی ہے، اس نے ریزسٹنس کی ہے، اس نے پولیس افسران کو بھی زخمی اگر کر دیا ہے، تو اس کا یہ فعل جو ہے باقاعدہ طور پر 20 اس پہ کیس لاس ہے. حتیٰ کہ وارنٹ کے بغیر، سرچ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں پولیس گھستی ہے، آگے سے پولیس کو ریزسٹنس ملتی ہے، لوگ ان کو مارتے پیٹتے ہیں. تو دین اعلیٰ عدلیہ یہی کہتی ہے کہ یہ جرم نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کی آزادی اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ ہر شخص کو حاصل ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کی ایک حرمت ہے. آرٹیکل 4 اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا. ہر گھر کی ایک چار دیواری کی ایک حرمت ہے، اس کو آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس میں ناجائز گرفتاری اگر ہے تو دین کسی شخص کو باقاعدہ پولیس دیکھتی ہے، بیچارہ سڑک پہ گھوم رہا ہے، وہ تو ایک علیحدہ طریقہ کار ہے جی، کہ کسی شخص کو اگر وہ موگا باؤنڈ ڈکلیئر کرتی ہے یا آوارہ گرد کلندرہ بنا کے اندر ڈال دے،
لیکن بغیر کسی جرم کے. میرے پاس ایک پچھلے دنوں کیس آیا، پولیس افسر کے دوست نے کسی سے پیسے لینے تھے تو انہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا اور باقاعدہ علاقے کے حوالات میں، تھانے کے حوالات میں بند کیا. کیا پیسے دو گے تو تم نکلو گے. تو جناب، ناجائز گرفتاری انڈر سیکشن 342 پاکستان پینل کوڈ 1860 ایک جرم ہے، اور کسی شخص کو جان بوجھ کر ناجائز حراست میں رکھنا انڈر سیکشن 220 پاکستان پینل کوڈ 1860 جرم ہے. لیکن جائز گرفتاری کے اندر حراست سے بھاگتا ہے اگر ایک مجرم، دین انڈر سیکشن 224 پاکستان پینل کوڈ 1860 ایک جرم ہے. لیکن گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگنا یا گرفتاری سے گریز اگر کوئی کر رہا ہے، حراست میں نہیں ہے ابھی تک، ابھی وہ بھاگ رہا ہے، ابھی گرفتار نہیں ہوا ہے، دین اس نے کوئی جرم نہیں کیا. جب ایک دفعہ ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے، گرفتار ہونے کے بعد وہ بھاگا ہے، دین وہ شخص جو ہے سیکشن 224 پاکستان پینل کوڈ 1860 کا مرتکب ہو گیا ہے. اور اس بات کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی دفعہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے کیس میں. بعد میں یہی بحث جو ہے وہ مختلف کیسز میں ریوائز کی گئی اور یہ مختلف کیس لاز میں موجود بھی ہے. پہلی دفعہ جو ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے وہ PLD 1963 سپریم کورٹ آف پاکستان، پیج ہے 109. اب ہر پولیس افسر کے اوپر یہ مینڈیٹری پروویژن ہے، یہ لازمی بات ہے اس کے لیے کہ وہ جب کسی ملزم کو گرفتار کرتا ہے تو وہ وقت اور مقام گرفتاری کا وہ درج کرے گا کہ فلاں جگہ سے فلاں وقت پہ اس بندے کو میں نے فلاں جرم میں گرفتار کیا ہے. یہ باقاعدہ طور پر لازمی ہے اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے فوجداری قانون کا. اور یہ بات پاکستان بننے سے پہلے ہی بڑے واسط طریقہ کار سے بڑے واضح سے بیان کی گئی، اور یہ رپورٹ ہوا آل انڈیا رپورٹس 1944 مدارس ہائی کورٹ پیج 483 کے اندر. اور بعد میں یہی چیز جو ہے مختلف پاکستان کے مختلف اعلیٰ عدلیہ کے جو کیسز تھے اس میں یہ رپیٹ ہوتی رہی. اب الفاظ سے یا عمل سے گرفتاری تسلیم کر لینا کسی ملزم کا، گویا یہ مانا جائے گا کہ اس نے گرفتاری دے دی ہے. یہ بات باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ ڈسکس 1958 میں PLD 1958 پشاور ہائی کورٹ پیج 38 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. دوستو یاد رکھیے گا کہ پولیس کی طرف سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز انتہائی قابل مذمت فعل ہیں، کیونکہ اس سے پولیس کے نظام سے عوام الناس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور یہ فعل نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ پولیس کی طرف سے غیر انسانی فعل ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایسے واقعات سے معاشرے میں قانون کا احترام جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. عدالتی نظام کے اوپر عوام الناس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. لوگ عدالتوں پہ اعتماد نہیں کرتے، پولیس پہ اعتماد نہیں کرتے. قانون کے پیچھے، قانون کے تحت پولیس صرف ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو لا، تاکہ اس پر قانون کے مطابق اس ملزم کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکے. البتہ قانون سے تجاوز پولیس نہیں کر سکتی ہے، قانون اس کو بائنڈنگ دیتا ہے. اور اگر قانون سے تجاوز کر دی ہے پولیس یا کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی تو دین اگر عوام الناس اویئر ہیں دین وہ ان کے خلاف بھی پروسیکیوشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی ناجائز گرفتار کرتا ہے پولیس افسر تو انڈر سیکشن 342 PPC، اور ناجائز حراست میں رکھتا ہے تو انڈر سیکشن 220 پاکستان پینل کوڈ ان پہ مقدمہ کروا کے ان کو سزا بھی کروائی جا سکتی ہے. اور پولیس کسی ملزم کی گرفتاری کے لیے صرف سفیشینٹ فورس استعمال کر سکتی ہے
لیکن گرفتاری کے بعد ملزم کو مار دینا نہ صرف غیر قانونی ہے، غیر فطری اور غیر انسانی فعل ہے۔ بعض اوقات جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز پولیس کے ذریعے کی جاتی ہیں ان کے پیچھے کچھ اور موٹیوز بھی ہوتے ہیں، اور جعلی پولیس مقابلے اس وجہ سے عام طور پر ہمارے پنجاب میں یا پاکستان میں کیے جاتے ہیں تاکہ بہت سی ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو چھپائی جا سکیں، جس طرح سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مختلف پولیس افسران نے واضح کر دیا کہ جناب ہم نے فلاں کے کہنے پہ پولیس مقابلے جو ہیں جعلی کیے تھے۔ البتہ دنیا کی عدالتوں سے اگر یہ بچ بھی جائیں گے تو آخرت کی ایک عدالت ہے، اس میں یہ کسی صورت ظالم نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں بھی دیکھے گا، آخرت میں تو اللہ کا شدید عذاب ہے۔ اور اس طرح کے معاملہ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی۔ PLD 1997 لاہور ہائی کورٹ پیج 135 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، بات چل رہی ہے ایک ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے، اور گرفتاری جو ہے ایک ملزم کی، اس کا طریقہ کار جو سیکشن 46 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے اندر دیا گیا ہے، جس کے تابع ایک شخص کو گرفتار کرنے کا تمام جرنلی پروویژنز موجود ہیں، اور ایک ملزم کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے اور اس کے لیے قانون کے دائرہ کار کے اندر ہر وہ طریقہ کار جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، اور کوئی قسم کا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کوئی استحقاق نہیں دیا جاتا کہ ایک شخص جس پر جرم قابل سزائے موت یا عمر قید کا الزام نہیں ہے اس بندے کو ہلاک کر دیا جائے۔ ہلاکت صرف اسی صورت میں ہے کہ جو ملزم ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کا جرم ہے، اس الزام لگا ہے اور وہ ریزسٹنس کر رہا ہے، تو اس کی گرفتاری کرنے کے لیے اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے دین قانون سیکشن 46 سب سیکشن 3 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 جو ہے اس بات کی اجازت دے رہا ہے۔ اور سیکشن 46 کے تحت یہ بھی ہے کہ اگر ملزم خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے دین پولیس افسر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس ملزم کے اوپر تشدد کرے، لیکن اگر ایسا ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے کوشش کرے یا مزاحمت کرے یا فرار ہونے کی کوشش کرے دین پولیس آفیسر جو ہے انڈر سیکشن 46 سب سیکشن 2 CRPC 1898 جو ہے وہ اس کی ہلکی پھلکا طاقت کا استعمال کر کے اس کی پٹائی کر سکتا ہے، تشدد کر سکتا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ جائز حد تک سفیشینٹ فورس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو مار کے بالکل بے ہوش کر دیا جائے اور بالکل اس کو ادموا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کا پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس غیر ضروری طاقت استعمال کرنے کا کوئی استحقاق ہے۔ یہ غیر ضروری طاقت کا استعمال پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز صرف اسی صورت میں کرتی ہیں جب عوام میرے جیسی نالائق ہو اور لوگ اویئر نہ ہو، قانون کو جاننے والے نہ ہوں، دین وہ ناجائز بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگ اس کو سمجھیں اور اس پہ ایکشن لیں دین عوام کی پاور، قانون کی طاقت جو ہے ایسے لوگوں کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا وجہ غیر ضروری طاقت کا استعمال گرفتاری کے پروسیس میں اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اگر ملزم کے اوپر ایسے جرم کا ارتکاب کا الزام ہے جس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے دین اس کو زخمی ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے دین تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے موٹے جرموں میں کبھی بھی زخمی نہیں کیا جانا چاہیے ایک ملزم کو۔ تو دوستو، چند باتیں ہیں اریسٹ آف اکیوز کے حوالے سے، باتیں چلتی رہیں گی، ایک دو سیگمنٹس میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس جو ہے اریسٹ کے حوالے سے ہم پوری کر لیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔